बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साधु नंदलाल के होंठों पर वाज़ेह तबस्सुम मौजूद था, जैसे वो अपनी ही कौम की शिकस्त व बर्बादी पर खुशी का इजहार कर रहा हो। फिर ऐसा ही हुआ। अचानक फिजा में ठंडक पैदा हो गई। फिर ये सर्दी इस कदर बढ़ी कि राजा जयपाल के तमाम घोड़े और बाल बर्दारी के दूसरे जानवर ठिठर कर मर गए। राजपूत सिपाही सर्दी की शिद्दत से हलाक तो नहीं हो सके, लेकिन उनके जिस्म अकड़ने लगे और वो नक्लो हरकत से माजूर हो गए। दरअसल राजा जयपाल की सिपाही और जानवर एक गर्म इलाके के रहने वाले थे, इसलिए वो अचानक पैदा होने वाली गैर मामूली सर्दी को बर्दाश्त न कर सके। नतीजतन उनकी सांसें तो जारी थीं, मगर जिस्म मफलूज होकर रह गए थे। इसके बरक्स महमूद और उसके सिपाही निस्बतन सर्द इलाके के बाशिंदे थे, इससे इस आफत नागहानी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर सके। राजा जयपाल के लश्कर में एक हशर सा बपा था। सर्दी से ठिठरे हुए सिपाही कांपती हुई आवाज़ों में चिल्ला रहे थे, सम्राट, ये कैसा अजाब है जो हम पर नाजिल हो रहा है? क्या देवता हमसे नाराज हो गए हैं? हमने आज तक जाड़े के मौसम में इतने गजब की सर्दी नहीं देखी, फिर गर्मी के मौसम में ये बला कैसे टूट पड़ी? क्या हमला आवर मलीछों ने हम पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? भगवान के लिए इस जादू का तोड़ कीजिए, वरना हम सब इसी मैदान में बर्फ की तरह जम जाएंगे और फिर दुश्मन से जंग किए बगैर हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। राजा जयपाल शदीद जहनी अजियत में मुब्तला था। बिगड़े हुए मौसम ने ब्राह्मण हुक्मरान के असाब को बुरी तरह मुतासिर कर रखा था। राजा जयपाल को महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा जिस्म सुन होता जा रहा है। यही हाल राजपूत सिपह सालार हनुमान सिंह का भी था। एक तनोमंद और ताकतवर इंसान होने के बावजूद उसके दांत बज रहे थे और पूरे बदन पर लर्जा तारी था। आखिर इस आफत नागहानी का सबब दरियाफ्त करने के लिए राजा जयपाल ने बूढ़े ब्राह्मण रघुनाथ को अपने खैमे में तलब किया। ज़ैफ़ी और नातवानी के सबब रघुनाथ इस गैर मामूली सर्दी से इतना मुतासिर हुआ था कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रह पाया। मजबूरन उसे एक ताकतवर सिपाही अपने कंधों पर उठाकर राजा जयपाल के खैमे तक लाया और फर्श पर बिठा दिया। ब्राह्मण हुक्मरान लरसते हुए जिस्म के साथ और कांपती हुई आवाज़ में पंडित रघुनाथ से कहने लगा, गुरुदेव, ये सब कुछ क्या हो रहा है? भगवान के लिए कोई उपाय यानी तरकीब कीजिए, वरना ये रणभूमि यानी मैदान जंग हमारे लिए शमशान घाट बन जाएगा और फिर हमारी चिताओं को कोई आग लगाने वाला भी ना होगा। पंडित रघुनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी पोथी यानी नजूम की किताब खोली और लरसते हाथों से कागज़ पर कुछ लकीरें खींचने लगा। बुढ़ापे और सर्दी ने मिलकर रघुनाथ के हाथों में इंतहाई राशा पैदा कर दिया था, इसलिए कोई लकीर दुरुस्त नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी वो कागज़ पर मुख्तलिफ खाने बनाता रहा और उनमें सितारों की रफ्तारें भरता रहा। फिर बहुत देर बाद उसके होंठों को जुम्बुश हुई, मगर रघुनाथ की ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज वाजे नहीं थे। राजा जयपाल घबरा कर इस कदर झुका कि उसके कानों और रघुनाथ के होंठों पर बराए नाम फासला रह गया था। राजा जयपाल ने बड़ी दुश्वारी के साथ सुना। पंडित रघुनाथ लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में कह रहा था, सम्राट आपके हक में है, इल्म नजूम की रूह से आपको अजीम शान फतह होगी, मगर ये कैसा अजाब है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहते कहते पंडित रघुनाथ के हाथ से कलम छूट गया और वो अपने सामने बिखरे हुए कागजात पर ऊंधे मुँह गिर पड़ा और चंद हिचकियाँ ली और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और उसकी आंखें शिद्दत कर्ब से फटी हुई थी और होंठ यूं खुले हुए थे जैसे वो राजा जयपाल से कुछ कहना चाहता हो, और दरमियान में ही फरिश्ता अजल ने उसकी सांसें गस्ब कर ली हों। पंडित रघुनाथ की मौत ने राजा जयपाल को बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया था। अगरचे दरबारी नजूमी ने ब्राह्मण हुक्मरान की फतह की पेशगोई की थी, लेकिन राजा जयपाल की समात में पंडित रघुनाथ के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे और इसके साथ ही मौसम की हौलनाकियाँ बढ़ती जा रही थीं। बिलाखिर मुल्तान का मगरूर फरमारवा अमीर सुबख्तगीन से सुलह करने पर मजबूर हो गया। फिर इस बिगड़े हुए मौसम में अपने चंद मोतबर उमरा को सुलह का पैगाम देकर अमीर सुबख्तगीन की खिदमत में भेजा। उस वक्त महमूद और साधु नंदलाल भी अमीर के खैमे में मौजूद थे। जैसे ही राजा जयपाल के एलची खैमे में दाखिल हुए, महमूद ने अजीब सी नज़रों से बूढ़े साधु नंदलाल की तरफ देखा, जो सर झुकाए और आंखें बंद किए खामोश बैठा था। वलीअहद गजनी इस वक्त खुशी और हैरत के जज्बात से सरशार था। खुशी इसलिए कि हौलनाक जंग किए बगैर राजा जयपाल जैसे ताकतवर हुक्मरान ने अमीर सुबख्तगीन के सामने घुटने टेक दिए थे, और महमूद को हैरत इसलिए हो रही थी कि बूढ़े साधु नंदलाल की पेशगोई हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई थी और पानी के चश्मे में गलाजत डालते ही वाक़यतन जंग का फैसला हो गया था। वलीअहद गजनी को मजीद हैरत इस बात पर थी कि दरमियान में सैकड़ों मील का फासला हायल होने के बावजूद निज़ाम शाह ने अपने एक दोस्त के आने की खबर दी थी
اور یہ دوست سادھو نند لال تھا جو بظاہر ہندو نظر آتا تھا۔ محمود یہ راز سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر نظام شاہ اور نند لال کی دوستی کس انداز کی ہے اور دونوں کے درمیان یہ رابطہ کس طرح قائم ہوتا ہے۔ ابھی محمود یہ سوچ ہی رہا تھا کہ راجہ جے پال کے ایلچیوں نے امیر سبکتگین کے حضور اپنے حکمران کا خط پیش کیا۔ اس خط کا ایک ایک حرف بآواز بلند پڑھا جائے۔ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی اور محمود کے خیالات کی رو ٹوٹ گئی۔ ولی عہد غزنی چونک کر راجہ جے پال کے ایلچیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ امیر سبکتگین کے نام۔ راجہ جے پال کے ایک ایلچی نے اپنے فرمانروا کا خط پڑھنا شروع کیا۔ میں والی سرہند و کشمیر ملتان راجہ جے پال امیر سبکتگین کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور اپنے مقابل حکمران پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس جنگ سے دونوں فریقوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جنگ ہمیشہ ہلاکت و بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس جنگ میں بھی ہزاروں انسان کام آ جائیں گے اور پھر بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں اپنے سینوں سے نفرت و انتقام کے جذبات نکال کر امن و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ اگر امیر نے میری صلح کی اس پیشکش کو قبول کر لیا تو میں والی غزنی کی خدمت میں کوہ پیکر ہاتھیوں کی کچھ قطاریں اور چند بیش قیمت تحفے ارسال کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی امیر کو یہ یقین دہانی بھی کراؤں گا کہ آئندہ میری طرف سے کوئی جنگی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے پوری سنجیدگی کے ساتھ راجہ جے پال کا خط سنا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد انتہائی باوقار انداز میں بولا، تم اپنے حکمران سے کہہ دینا کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے نہیں کیا تھا۔ اگر ہم حملہ آور ہوتے تو پھر ممکن تھا کہ صلح کی اس پیشکش پر کسی زاویے سے کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے، چونکہ ہم جارے نہیں ہیں، اس لیے جنگ کی ساری ذمہ داری راجہ جے پال پر عائد ہوتی ہے۔ امیر سبکتگین نے راجہ جے پال کے ایلچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب اس جنگ کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک فاتح اور مفتوح کی شکلیں صاف نظر نہ آنے لگیں، اور اپنے حکمران سے یہ بھی کہہ دینا، ہم مسلمان خواہ مخواہ انسانی خون نہیں بہاتے، ہم ایک خاص مقصد کے تحت جنگ کرتے ہیں، اور جب یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیتے ہیں اور شمشیریں نیام میں کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس لیے یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ راجہ جے پال کے ایلچی ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ جب برہمن حکمران نے امیر سبکتگین کا جواب سنا تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ راجپوت سپہ سالار ہنومان سنگھ وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے بولا، سمراٹ، کچھ بھی ہو ہم ان ملیچوں سے جنگ جاری رکھیں گے۔ سبکتگین کا یہ جواب ہم راجپوتوں کی کھلی توہین ہے۔ ہنومان سنگھ کا یہ جذباتی طرز عمل دیکھ کر راجہ جے پال غضبناک نظر آنے لگا۔ ہنومان سنگھ، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ برہمن حکمران نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، کیا راجپوتوں کی آن برہمنوں کی آن سے بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں، تو ایک ادنا سپاہی ہے جسے اندھوں کی طرح لڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ہمیں بھگوان نے عقل دی ہے اور اس عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر سبکتگین کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ سپہ سالار ہنومان سنگھ نے سر جھکا دیا، جیسی سمراٹ کی مرضی۔ ہنومان سنگھ کا لہجہ نرم تھا مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ راجہ جے پال نے آگے بڑھ کر ہنومان سنگھ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے سپہ سالار کو کسی بھی حال میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آخر ہنومان سنگھ اس کا دایاں بازو تھا۔ اگر یہ ہاتھ کٹ جاتا یا مفلوج ہو جاتا تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی۔ اس سے برہمن حکمران نے گہری سیاست سے کام لیتے ہوئے کہا، ہنومان سنگھ، بے شک تم ایک انتہائی شجاع اور جانثار سپاہی ہو۔ تمہاری تلوار کی کاٹ کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ تلوار کی کاٹ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ایسے مواقع پر انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ عقل کی کاٹ بعض حالات میں تلوار کی کاٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت راجنیتی کے اس مشہور اصول کے مطابق کام کرنا ہوگا کہ جب اپنی فوج دشمن کے نرغے میں گھر جائے تو اسے بہت ہوشیاری کے ساتھ شکست و بربادی کے بھنور سے سلامتی کے کنارے تک لایا جائے۔ میں بس ایسا ہی کر رہا ہوں۔ سپہ سالار ہنومان سنگھ اپنے عیار حکمران کی پرفریب باتوں سے بہل گیا۔ اس کے بعد راجہ جے پال نے اسے سبکتگین کی خدمت میں دوسرا صلح نامہ بھیجا۔ برہمن حکمران نے واضح طور پر اپنے خط میں یہ عبارت تحریر کی تھی، میں راجہ جے پال ایک بار پھر امیر سبکتگین کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میرا عہد ہے کہ میں امیر کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرنے کے علاوہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج بھی ادا کرتا رہوں گا۔ مزید یہ کہ اپنے ملک میں امیر کا حکم بھی جاری کروں گا۔ راجہ جے پال نے علل اعلان اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ امیر سبکتگین انسانی ہمدردی کے طور پر رضامند تھا کہ وہ راجہ جے پال کی یہ پیشکش قبول کر لے اور دونوں لشکر مزید کشت و خون سے محفوظ رہیں،
مگر ولیعہد غزنی نے اس امر پر اپنے باپ سے شدید اختلاف کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، ہم راجہ جے پال سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک اس مغرور حکمران کا لشکر نیست و نابود نہ ہو جائے، تاکہ یہ یار دشمن ہمارے سامنے دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ امیر سبکتگین اپنے جماع سال بیٹے کی اس دلیل کو آسانی سے رد نہ کر سکے۔ اس نے یہ کہہ کر جے پال کے الچیوں کو واپس کر دیا، مجھے اس صلح نامے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ راجہ جے پال کے سفیر ایک بار پھر ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے اور انہوں نے اپنے حکمران کو صاف صاف بتا دیا کہ امیر سبکتگین کا بیٹا محمود اس صلح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ راجہ جے پال کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے ایک دوسرے معتبر ایلچی کو ولیعہد غزنی کے پاس روانہ کیا۔ وہ ایلچی انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ اور چرب زبان تھا۔ اس نے نہایت اثر انگیز لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی آپ اہل ہند اور خصوصاً راجپوت قوم کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ راجپوتوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر تمام مال و اسباب اور بیش قیمت اشیاء آگ کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنے اس فعل کو آخرت کی بہتری تصور کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو اپنے قدیم رسم و رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی آگ میں جھونک دیتے ہیں، پھر شکست و فتح کے تصور سے بے نیاز ہو کر دشمن کے ساتھ خوفناک جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی جاگیروں اور وراثتوں کو بھی مٹی کا ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال کا ایلچی موہن داس چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر انتہائی پرجوش لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ولیعہد غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجپوتوں کی مصیبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنی قدیم رسم پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان سب کی تباہی و بربادی ہی منظور ہے تو خیر، ورنہ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ صلح کا راستہ اختیار کر کے ہم سب کو اپنا ممنون بنائیں۔ ہندو ایلچی موہن داس کی تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ محمود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ولیعہد غزنی نے راجہ جے پال کے تحریر کردہ صلح نامے میں ایک نئی شرط کا اضافہ کر دیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ برہمن حکمران 1,00,000 درہم اور مزید 50 ہاتھی نذرانے کے طور پر پیش کرے گا۔ راجہ جے پال نے فوراً ہی شرط منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی امیر سبکتگین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محاذ جنگ چھوڑ دیں اور اپنے خیموں کی طرف لوٹ جائیں۔ اس دوران زخمی سپہ سالار بلرام سنگھ ایک بہت بڑے ذہنی انقلاب سے دوچار ہو چکا تھا۔ اسے مسلمانوں کے طریقہ عبادت نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ نماز کے دوران امیر سبکتگین ایک عام سپاہی کے کندھے سے کندھا ملائے برابر برابر کھڑے ہیں تو وہ اس رسم مساوات پر حیران رہ جاتا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی خاطر مدارات نے بھی اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ والی غزنی سے لے کر عام سپاہی تک ہر مسلمان اس طرح بلرام سنگھ کی دلجوئی کرتا جیسے وہ جنگی قیدی نہیں بلکہ معزز و محترم مہمان ہو۔ آخر ایک دن شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بلرام سنگھ نے تنہائی میں محمود سے کہا، سردار، میں اس مختصر عرصے میں 2 بار قتل ہو چکا ہوں۔ پہلے تم نے مجھے میدان جنگ میں شکست دی، پھر اپنی اعلیٰ ظرفی اور رواداری کے خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں بڑا کر تھا۔ کیا راجپوت سالار کو ہماری رسمیں پسند نہیں آئیں؟ محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہاری رسمیں ہی تو ہیں جو میری روح کی گہرائیوں تک اتر چکی ہیں۔ بلرام سنگھ نے اسلامی اقدار کی بلندیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، پہلے میں صرف اپنے جسم کو تمہارا قیدی سمجھتا تھا، مگر اب میرے دل و دماغ بھی نادیدہ زنجیروں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ تو کیا تم ان زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہو؟ محمود نے سوال کیا۔ اگر ایسا کر سکتا تو اب تک ان زنجیروں کو توڑ کر رات کے اندھیرے میں کہیں دور چلا گیا ہوتا اور اپنی اس نامراد زندگی کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ بلرام سنگھ بڑی سچائی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ مگر کیا کروں کہ میرے قدم اس حصار سے باہر ہی نہیں جاتے۔ ہر بار تمہاری کوئی نہ کوئی رسم مجھے کھینچ لیتی ہے اندر۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے اس حصار سے باہر نہ جا سکوں۔ محمود نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ رہ جاؤ، ہمارے بھائی بن کر، ہمارے سردار بن کر۔ محمود کی اس محبت نے بلرام سنگھ کو رلا دیا اور لوہے کی چٹان موم بن کر بہنے لگی۔ پھر جب آنسوؤں کا یہ سیلاب رکا تو بلرام سنگھ کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ راجپوت سپہ سالار نے علی اعلان مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے اس خوشی میں ایک جشن عام کا انعقاد کیا۔ پھر فوراً ہی والی غزنی نے اپنے قاصد کو خط دے کر راجہ جے پال کے پاس بھیجا۔ امیر سبکتگین نے اپنے اس خط میں واضح طور پر لکھا تھا، راجہ جے پال کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا زخمی سپہ سالار بلرام سنگھ صحتیاب ہو چکا ہے اور اس نے پورے ہوش و حواس میں کسی جبر کے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ مذہبی رشتے سے ہمارا بھائی ہے،
اس لیے ایک بھائی کی طرف سے والی غزنی مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کی بیٹی شکنتلا اور بیوی ساوتری کو بحفاظت ہم تک پہنچا دو۔ نئی صورتحال میں اب یہی ہماری صلح نامے کی پہلی شرط ہے۔ اگر تم نے کسی وجہ سے یہ شرط ساقط کر دی تو ہم بھی اس صلح نامے کو چاک کر کے اس کے پرزے ہوا میں اڑا دیں گے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے کسی مذہبی تعصب کی بنیاد پر بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ امیر سبکتگین کا خط پڑھ کر راجہ جے پال کے دل و دماغ جل اٹھے۔ کیا راجہ جے پال نے بلرام سنگھ کے بیوی بچوں کو سبکتگین کے کیمپ میں بھجوانے کی حامی بھر لی، شرط تسلیم کی، یا دوبارہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ کیا ہوا آگے داستان میں؟ اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔